बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9288 के साथ मैं हूं शाहिद रैन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अमरीकी साजिश का एक बयानिया गुज़िश्ता 2 सालों से हम सुनते हुए आ रहे हैं। साजिश के बयानिए को तक़वियत देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लॉबिंग फर्म्स हायर की अमरीका में, उसके नतीजे में अमरीकी कांग्रेस के जो ऐवान नुमाइंदगान हैं उसमें वजारत ख़ारजा की जो कमेटी है वहाँ पर डोनाल्ड डू जो कि अमरीका के मुआविन वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी व वस्ती एशियाई उमूर हैं, उन्हें तलब किया गया और उन्होंने तमाम उस नैरेटिव को, जिसे कहते हैं, मुस्तरद किया जो नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से बनाने की कोशिश की थी। क्या ही हुस्न इत्तफाक है कि आज ही के दिन जब ये सारे मामलात सिमटते हुए नजर आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने एक और एहतजाजी तहरीक की कॉल दे दी और मुबैना तौर पर यह एहतजाजी तहरीक की कॉल जो है मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगियों और माशी प्लान के हवाले से, और इस सिलसिले में जलसों का आगाज़ तकरीबन 30 मार्च से करने का ऐलान किया है मुल्क भर में। तो किसी भी तरीके से, जैसे कहते हैं, एक बात तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौसर हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रही है कि स्टेबिलिटी आने के किसी भी मौके को जो है ना वो डिरेल करने की उनकी कोशिशें जारी रहेंगी। और ये वजूहात क्या हैं, इस पर बात करने के लिए शेर अफजल मरवत आज हमारे साथ होंगे लास्ट सेगमेंट में। लेकिन जरा पहले सियासी सूरत हाल पर, हुकूमत के चैलेंजेस पर पहले सेगमेंट में बात करेंगे। हमारे साथ होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पलवशा खान। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। पलवशा, सबसे पहले अमरीकी जो ऐवान नुमाइंदगान है वहां पर जो हेयरिंग हुई, आप एज ए पॉलिटिकल वर्कर उस हेयरिंग को कैसे देखती हैं और आपको ये लगता है कि जो नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बनाया गया था उसे कोई तकवीयत मिली है या वो फिर खत्म हो गया आपकी नजर में? देखिए, बड़ा एक अजीब से सूरत हाल इसलिए है कि वो तो अमेरिका तो पहले दिन से इस कमेटी, कांग्रेशनल कमेटी की जो इसमें जो बातचीत हुई और इसके बाद अभी मैं देख रही थी कि शायद कोई करारदाद भी पास हुई है, मैंने वो नहीं देखी, लेकिन इससे पहले भी वो यही कह रहे थे कि हमारा इस रेजीम की तब्दीली में, इस हुकूमत की तब्दीली में कोई हाथ नहीं। ये तो अमेरिका का पहले दिन से मौक़िफ़ था और यही उन्होंने इसको फॉर्मली कांग्रेशनल कमेटी में भी दोहराया और उस शख्स ने दोहराया जो शायद पहले कोई से जानता भी ना हो, मगर पीटीआई की जब से उसका नाम लिया तहरीक इंसाफ ने तब से वो आदमी शायद अमेरिका में भी मशहूर हो गया। लिहाजा ये तो उस मौक़िफ़ में तो उनके उस हद तक कोई ऐसा खास चेंज नहीं है। उन्होंने कहा, इसको फॉर्मली भी कह दिया, उसके साथ साथ उन्होंने फिर कुछ सवाल भी उठा दिए पाकिस्तान में इलेक्शन की शफाफियत पे। फिर आप एक और बात देखिए, मैं अभी देख रही थी उनके कुछ कांग्रेसमैन बड़ी शदोमत के साथ और बड़ी अपनी एक सख्त जबान में वो जो है वो फेवर करते हैं पीटीआई की और कहते हैं कि इलेक्शंस में वहाँ इमरान खान साहब की कैद पर भी बात की है उन्होंने और उनकी जो है इलेक्शंस में कहते हैं कि बेज़ाब्तियां हुई, धांधलियां हुई, इसके हवाले से कोई कमीशन की भी बात करते हैं। इसलिए देखिए, किसी एक पार्टी के किसी एक तरफ के हक में तो बयान है नहीं। जहाँ तक उनका इस मामले पे था, हमने रिजीम चेंज की, वहाँ उसी पे वो रह गए कि हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं। उस लिहाज से वो जो पीटीआई का मौक़िफ़ था उन्होंने पहले दिन भी उसको जो है रद्द किया था, आज भी उसको रद्द किया। उसके साथ साथ उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट ये किया कि जो इलेक्शन है उसकी शफाफियत पे सवाल उठा दिए। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या ये चंद जो उनके कांग्रेसमैन हैं वो जो बड़ी बातचीत जो है, जो लॉबिंग फर्म्स के जरिए जिनसे राब्ते किए गए हैं पलवशा। हाँ, फिर उसके बाद अब जब खान साहब की हुकूमत निकाली गई उसके बाद वो लॉबिंग फर्म्स भी हायर की गई और लॉबिंग फर्म सारी पार्टीज हायर करती हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई नई चीज है, ये हर जमात की लॉबिंग फर्म्स वहाँ होती है, मगर जाहिर है हो सकता है इनकी लॉबिंग फर्म्स की उस जगह तक इतनी खास रसाई है कि जहाँ उन्होंने ये सब कुछ जो है उनसे कहलवा भी दिया और उसका जो है उन्होंने, आप देख भी रहे हैं कि एक उसका एक रिएक्शन आ रहा है। बिल्कुल ठीक। पलवशा, इस नुक्ते पे 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, इस पर आपसे एक काउंटर क्वेश्चन थोड़ी देर में करूंगा। निहाल हाशमी साहब को भी शरीक गुफ्तगू करते हैं। निहाल हाशमी साहब, पलवशा एग्री कर रही हैं कि लॉबिंग फर्म्स का रोल होता है, तमाम सियासी जमातें लॉबिंग फर्म्स जाहिर करती हैं। गुज़िश्ता 2 सालों से एक चैलेंज का सामना आपकी जमात को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लाजमी सी बात है, पीटीआई से है और आपको अंदाजा था कि वहां पर लॉबिंग फर्म्स जाहिर की जा रही थी और ये सब कुछ किया जा रहा था। तो इस नैरेटिव को काउंटर आप लोगों ने ही करना था ना, आप लोगों ने तो नहीं किया। निहाल साहब, ये अच्छा सवाल है।
میرے نزدیک امریکن کانگریس میں اس طرح کے ایشوز ہمارے irrelevant ہیں. یہ ہمیشہ جو شکست خوردہ عناصر ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر ہاتھ پیر ضرور مارتے ہیں. کاش کہ یہ امریکن کانگریس میں جا کر کے بات کرتے کہ آپ ہمیں وہ نشاندہی کریں کہ اسرائیل کو کس طرح سے روکا جائے, بیک آؤٹ کیا جائے. کاش. پھر دوسرا ایشو یہ تھا کہ کاش پی ٹی آئی اپنے جو صوبے جہاں پہ اسے 10 سال سے حکمرانی کا حق ملا ہوا تھا وہ دیکھتی, ریویو کرتی کہ ہم نے ان 10 سالوں میں کیا کیا ہے, کیا کھویا کیا پایا. ہمیں جو حق حکمرانی ملی تھی, جو ہمیں ووٹ ملا تھا, وہ جائز طور پہ ملا ہو یا دھاندلی سے ملا ہو, ہم نے کیا ڈیلیور کیا. تو ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرک کے بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے قوم کو, امریکن کانگریس کے حوالے سے یا امریکن سینٹ کے حوالے سے, امریکن کانگریس مین کے حوالے سے. اٹ میک نو ڈفرنس پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو افیئرس. یہ ہمارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ہماری گورننس ہے وہ بہتر ہو. ہمیں زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے اپنے ایشوز کے اوپر, اپنے وسائل کے اوپر کہ ہم کتنے بہتر طور پہ اپنے وسائل کو سامنے رکھیں. ہمیں جواب دینے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم میکسیمم گڈ گورننس کے ساتھ اچھا ڈیلیور کر کے دیں. ہم بتائیں دنیا کو اور پاکستانی قوم کو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت قوم, بحیثیت ہماری رولنگ پارٹی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں آج آپ دیکھ لیں تو مریم نواز شریف صاحبہ ایک طرف آپ حکومت کا موازنہ کریں کے پی کی حکومت کیا کر رہی ہے, دوسری طرف پنجاب حکومت کا موازنہ کریں کہ پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے عام لوگوں کی زندگی میں امریکن کانگریس کی وہ ریزولیشن سے یا لابنگ سے کوئی خاص اثر نہیں پڑتا. ہاں دوسری طرف جو گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ آسٹرسٹی اپنے اخراجات کیسے کم کرے, کیسے بہتر طور پہ ڈیل کرے, جو ڈونر ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے فرینڈلی ماحول کریٹ کرے انویسٹمنٹ کے لیے, کیسے کرپشن کا خاتمہ کرے. دیٹ از آور ٹاپ پرائورٹی. صحیح. پلوشا, نہال ہاشمی کہہ رہے ہیں ارریلیونٹ ہے ان کے لیے امریکن کانگریس کی جو ہیئرنگ ہے. ان کا کہنا ہے کہ بجائے اس پر فوکس کرنے کے ہم فوکس کریں ایک عام آدمی کو ریلیف دینے کے. لیکن لازمی سی بات ہے ایک نیریٹو ہے وہ ریاست کے حوالے سے, ریاست کے معاملات کے حوالے سے ڈیولپ ہو رہا ہے. جیسا کہ الیکشنز پر کوسچن مارکس لگائے گئے ہیں, جواب دینے کا پاکستان مسلم لیگ نون ماضی میں بھی کوئی اتنی اسٹرانگ ہمیں پلوشا نظر نہیں آئی کہ وہ واشنگٹن میں یا ادھر ادھر لابنگ کرے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ لابنگ فرمز ہوئیں اور آصف علی زرداری صاحب بھی اس چیز پر بڑا ریلائی کرتے تھے. تو چونکہ اس وقت آپ نے حکومت کو سپورٹ بھی کی ہوئی ہے تو آپ سجیسٹ نہیں کریں گے اتحادیوں کو کہ انہیں اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے؟ لیکن اب تو اس بات میں سمجھتے ہیں الیکشنز کی شفافیت پہ سوال اٹھ کے اس پہ اب ہمیں ایز اے قوم کوئی جواب دینا چاہیے. میں یہ بھی سن رہی ہوں کہ عمران خان صاحب شاید سپریم کورٹ کی طرف بھی رجوع کر رہے ہیں کوئی کمیشن بنانے کے لیے. وہ کہ ہمیں سمجھتے ہیں اگر اسی طرح کا کوئی کمیشن بننا ہے تو پارلیمانی کمیشن وہ ایک موضوع جگہ ہے کہ جہاں یہ بات اس پہ تحقیق ہو سکے, اس پہ انویسٹیگیشن ہو سکے اور پھر اگر یہ بننا ہی ہے اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچا جائے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنا نیریٹو جو پی ڈی ایم کی ہماری پہلے 16 ماہ کی حکومت گزری اس میں نیریٹو بلڈنگ جو جواب دینا تھا اور جو ایک حکومت کا بڑا اہم جو ہے کام ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں جو اپوزیشن جو تاثرات دیتی ہے اس کو زائل کرنا, اس میں وہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ اتنی کامیاب نہیں رہی. یہ بات میں نے بہت دفعہ کی. بہرحال اب ایک نئے وزیر اطلاعات ہیں اور لیکن یہ معاملہ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ ریلیف ضرور ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ہمارے پاس بہت بڑا چیلنج ہے آئی ایم ایف, اس پہ آپ نے بھی بات نہیں کی. آئی ایم ایف اور اس کی جو چند ایسی شرائط تو ہمیں پتا تھا جو وہ کہیں گے جی ایس ٹی بڑھاؤ اور جی ایس ٹی لگاؤ اور یہ جو ہے بجلی اور گیس کے ریٹ بڑھاؤ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کی باریک بینی سے اگر دیکھیں تو بڑی ایک خطرناک واردات یہ ڈل رہی ہے کہ این ایس سی ایوارڈ کا جو ہے وہ معاملہ انہوں نے اپنی ایمبٹ میں لے لیا ہے. اب لیکن پلوشا میرا خیال ہے گورنمنٹ نے اس پہ رسپونڈ کیا ہے کہ این ایف سی کے معاملات پر ماضی میں بھی آئی ایم ایف کہتی رہی ہے اور اب بھی کہہ رہی ہے, لیکن جب تک وفاق اور صوبوں میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہوتا تو اسے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر زمانے کی جو بازگشت ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے. ماضی میں ایسی بات کی گئی ہوگی, ماضی میں ہم پہلے سے آج کے نسبت ہم بہتر تھے, کہیں اس قدر معاشی طور پر ہم کمزور نہیں تھے. آج وہ ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ ہمارے حلق میں انگلی ڈال کے جو ہے ہم سے
कुछ भी जो है वो हमारे गले में ठूस सकते हैं। लेकिन बात यह है कि हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि इसके बाद जो महंगाई का एक तूफान आएगा वो उसको सियासी तौर पे हमें कैसे डील करना है, इन हालात में लोगों को हमने कैसे रिलीफ देनी है, क्योंकि जो बिजली और गैस के रेट है और जो महंगाई इस वक्त रमजान में चल रही है, मेरे ख्याल में शायद दुनिया के चंद ही ऐसे मुल्क हैं जहां ऐसी महंगाई है, उसमें भी हम उसको कंट्रोल जो है करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। 400 रुपए दर्जन केला कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये इस बिजली और उस पे लोग मीटर उतरवा रहे हैं अपने गैस और बिजली के, इस पे हमने क्या करना है। ये वो तमाम चैलेंजेस हैं क्योंकि हमने हुकूमत ली है, हमें ये जो है हमने अपना इस्तेमाल किया है हक हुकूमत का, तो ये काम अब हमारे जिम्मे है। लिहाजा सबसे पहले हमें यहाँ फोकस करना है, बाद में अमेरिका को तो जवाब हम जो देंगे वो दे ही देंगे। लेकिन फिलहाल इंटरनल जो इश्यूज हैं वो बिल्कुल चैलेंज है। निहाल हाशमी साहब, जो मुझे बेहतर बात लगी, हमेशा ये कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रही, लेकिन पलवशा की जो गुफ्तगू है उससे ये लग रहा है कि वो आप लोगों के साथ जिसे कहते हैं कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मियां शहबाज शरीफ साहब अकेले ही फंसते जा रहे हैं। इत्तलात है कि मियां साहब लंदन, मियां नवाज शरीफ साहब रवाना हो रहे हैं, तो शहबाज साहब फिर अकेले इस चैलेंज को कैसे आने वाले दिनों में फेस करेंगे? बजट सबसे बड़ा चैलेंज है और डार साहब भी नहीं है, नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं निहाल हाशमी साहब। देखिए शाहिद साहब, किसी के आने और जाने का जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कि उसके आने से क्या रिजल्ट बेहतर है, उसके जाने से क्या रिजल्ट का खराबी है। यार आप नवाज शरीफ हर मामूल के मुताबिक उम्रे के लिए सऊदी अरब जाते हैं, इस बार भी जाएंगे और एक आज़ाद शहरी है वो, अगर उसके बाद कहीं और भी जाना चाहे जाए, फिर वो वापस आ जाएंगे। ये फर्द वाहिद का नहीं होता, ये एक पूरी कलेक्टिव डिसीजन होती है। जो कैबिनेट है वो बेहतर और फाल फैसला करेगी। एक दो आदमी या 10 आदमी नहीं होते, सैकड़ों लोगों का एक इनपुट होता है, फिर पार्लियामेंट का इनपुट उसमें डाला जाएगा, फिर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी इनपुट आती है, फिर आप जैसे जो एक्सपर्ट मीडिया के लोग हैं उनका इनपुट आता है। तो हमें चाहिए कि हम पॉजिटिव इनपुट्स अपने डालना शुरू करें, क्योंकि ये मुल्क कोई शहबाज शरीफ साहब का अकेले का नहीं है, बिल्कुल या किसी एक और आदमी का नहीं है, सबका है और हम सबको मिलकर मुश्तरका तौर पर इसको लेके आगे चलना है। कोई एक फर्द इससे अफेक्ट नहीं कर रहा है, जिसको महंगाई से या माशी नाहमवारी से पूरी कौम, मिनहसुल कौम, वी आर सफरिंग अ लॉट। तो ये सिर्फ शहबाज साहब नहीं, सब इसको समझ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं जिस तरह से अभी हुकूमत चल रही है ग्रेजुअली, अभी तो आए हुए इसको जुमा 8 दिन हुआ है, आप इसे कुछ टाइम दें, कम से कम 100 दिन दें, उसके बाद आप देखें कि हमारा जो सिमत है वो ठीक हो सका है कि नहीं हो सका है। तो बुनियादी चीज़ वो ये है कि हम लोगों को मैक्सिमम सहूलत दें, महंगाई को कम से कम दर्जे पे लेके आएँ और मिनिमम अपने मनी स्पेस दें हम IMF को या किसी भी डोनर को या किसी भी इमदाद देने वाले को या किसी भी बैरूनी कुव्वत को, और मैक्सिमम इनपुट हमारा अपना होना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरत है कि हम डायलॉग करें और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक ऑन बोर्ड लेके, उसके बाद निहाल हाशमी साहब, जब आप ये बात करते हैं कि डायलॉग करें और तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर आएं, शहबाज शरीफ साहब का आज भी जो SIFC की जो लास्ट एपेक्स कमेटी की मीटिंग है उसमें यही है कि कड़वे फैसले बोझ इशराफिया पर डालना होगा, चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। तो फिर इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आप कह रहे हैं बैठने के लिए, या उनके साथ कोई भी मामलात आगे नहीं बढ़ सकते? निहाल साहब नहीं, आपके खुद ही जवाब दे दिया। देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन रखती है, वो जो भी पाकिस्तान के सरकारी अहलकार हैं, जो भी पाकिस्तान के इन्वेस्टर है, बिजनेसमैन है, मीडिया के लोग हैं, जो भी पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले लोग हैं, उन सबको हमारे मुल्क का अलमिया है कि हम अनकंट्रोल्ड डेमोक्रेसी चाहते हैं, अनकंट्रोल्ड पावर चाहते हैं, अनकंट्रोल्ड करप्शन चाहते हैं। हमें बताना होगा कि देखिए हमारे जो अफरात ज़र का शरह है उसे हम नीचे कैसे लाएंगे, जहां पे हम इस सब के लिए निहाल साहब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मेरा सीधा सा सवाल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए PTI के साथ आपको बैठना पड़ेगा। PTI नाम की कोई तंजीम आज एग्जिस्ट नहीं कर रही है जनाब। हम SIC के साथ बैठने को तैयार है, जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं उन सबके साथ हम बैठने को तैयार है। शहबाज साहब ने बड़ा दो टोक और वाज़ेह फैसला और मौक़िफ़ दिया था कि आए बैठ करके मिसाक़ मफाहमत करते हैं, तो आए बैठ के काम करें। पाकिस्तान किसी एक फर्द
یا کسی ایک جتھا یا کسی گروپ کے نام پہ قربان نہیں کیا جا سکتا. پلوشا، جو پوائنٹ نہال ہاشمی صاحب نے رکھا پاکستان پیپلز پارٹی اس سے ایگری کرتی ہے؟ اسی طریقے سے معاملات آگے بڑھیں گے؟ کیونکہ ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، اور اس وقت شہباز شریف صاحب بھی جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب دونوں کا تقریباً مفاہمت پہ پیج ہمیں ایک نظر آتا ہے. تو جو فارمولا نہال ہاشمی صاحب نے رکھا ہے پیپلز پارٹی اس سے ایگری کرتی ہے، یا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ نہیں پی ٹی آئی کو بھی ساتھ بٹھا کے بات کرنی چاہیے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں، ہمارے چیئرمین صاحب نے تو دوران الیکشن کیمپین جب وہ کر رہے تھے، انہوں نے اس وقت بھی بڑا کھلم کھلا کہا تھا کہ آئیں ساتھ بیٹھیں. پی ٹی آئی کو ایڈریس کیا تھا، پی ٹی آئی کے ووٹرز کو ایڈریس کیا تھا. اب ایک بات دیکھیے، یہ طے ہے کہ وہ اس وقت تو کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہے. آج تک کی بات، کل اس ملک میں کیا ہو ہم نہیں کہہ سکتے. بالکل ٹھیک. اس ملک کا سیاسی ماحول بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. لیکن اب ظاہر ہے چونکہ وہ ہیں، انہوں نے ایک ان کی جو پریزنس ہے اس کو بھی میں ڈینائی نہیں کر سکتی. اور یہ کہ انہوں نے 30 تاریخ سے ایک جو ہے دے دیا ہے اپنا، شاید احتجاج کا پلان دے دیا ہے، اناؤنس کر دیا ہے. تو اب ہم اس کو کوئی بھی نام دے دیں، مگر وہ ہے ایک جماعت ہے. وہ 30 سے جب ہم دیکھیں گے کہ کس سمت ان کا احتجاج جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ریئیکشن ہوتا ہے مطلب حکومت کا اس پہ، اور کیا وہ پرتشدد ہوتا ہے یا وہ ایک پرامن احتجاج ہوتا ہے. پلوشا، نہال ہاشمی صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بات چیت کی بات کر رہے تھے، احتجاج کی ممکنات کی بات کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں پھر جسے کہتے ہیں ایک معاملے پر صوبائی حکومت اور گورنر کے درمیان ٹھن گئی. یہ معاملہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے رکھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف ایک طرف 30 مارچ سے سیاسی نظام کو ہلانے کے لیے فیصلے کر چکی ہے، یعنی سیاسی نظام کو ہلانے کے لیے احتجاجی تحریک کا اعلان کر چکی ہے. دوسری طرف خیبر پختونخوا جہاں پر ان کی حکومت ہے اور 2/3 سے زیادہ تقریباً ان کو اکثریت حاصل ہوئی، وہاں پر کچھ آئینی معاملات پر گورنر خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کی، ان کے درمیان اجلاس بلانے کے معاملے پر ٹھن چکی ہے. آج خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس گورنر کی جانب سے بلایا گیا تھا، لیکن اس پر کچھ سوالات لگا کر جسے کہتے ہیں اس آپشن کو نہیں لیا گیا حکومت کی جانب سے. یہ سارا ڈسپیوٹ کیا ہے اور آنے والے دنوں میں اس پر کیا ہونے جائے گا اور اس کے سیاسی مقاصد کیا ہیں، سینٹ کے الیکشن سے کیسے لنک ہے، یہ سارا کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. ممتاز بنگش، بیورو چیف خیبر پختونخوا پشاور، ہمارے ساتھ ہوں گے، اور حافظ حسن قانونی ماہر ہیں، وہ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہوں گے. ممتاز بنگش صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج حافظ احسان صاحب سے ذرا گفتگو، جب تک کہ ممتاز بنگش صاحب ہمیں کنیکٹ کرتے ہیں، ابھی تک کنیکٹ نہیں ہوئے. حافظ احسان صاحب، گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کر لیتے ہیں. خیبر پختونخوا میں آج گورنر نے اجلاس بلایا اور صوبائی حکومت نے وہ اجلاس نہیں ہونے دیا یا نہیں کروایا. کیا صورتحال لگ رہی ہے؟ کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اس سے پہلے میری کوشش تھی کہ میں ممتاز سے ٹیک لے کے پھر آپ کی طرف آتا، لیکن کنیکٹیوٹی کا ایشو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد بھائی، آپ کا بہت شکریہ. یہ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ جو کتاب ہے، اس کے اندر ساری چیزیں بڑی واضح ہیں. پریزیڈنٹ کا رول کیا ہے، پرائم منسٹر کا رول کیا ہے، چیف منسٹرز کا رول کیا ہے، گورنرز کا رول کیا ہے. لیکن پچھلے کو 1.5-2 سال سے ہم نے اس کتاب کے سیدھا ہوتے ہوئے بھی اس کتاب کو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کی، اور اس کی بنیادی وجہ 2 ہیں. ایک ہمارا میلا فائڈے ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ریٹیلیشن ہے. وہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ الٹیمیٹلی جو ہے اس ملک کے پولیٹیکل پروسیس کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہیں اور اس ملک کی عدالتوں کو بھی ڈریگز کر رہی ہیں. اور آپ کے سامنے یہ 1.5-2 سال سے جو ججمنٹس آئی ہیں اس کا بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس سے سٹارٹ ہوا اور کس طرح جا کے بھی آپ کے سامنے نہیں. وہ ریسنٹ فیصلہ ابھی جو آپ کے پاس آیا ہے، یہ والا ریزرو سیٹس والا جو پشاور ہائی کورٹ نے کیا ہے، تو کس طرح ہم نے ان ساری چیزوں کے درمیان سے گزرے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارا، اگر 1 منٹ کے لیے آپ کو روکوں، ممتاز نے میں کنیکٹ کر لیا، ذرا پشاور سے گراؤنڈ فیڈ بیک لے کے پھر کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ. ممتاز صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ معاملہ کیا ہے اجلاس بلانے کا، کیوں ٹھن چکی ہے صوبائی حکومت اور گورنر خیبر پختونخوا کے درمیان؟ بہت شکریہ شاہد صاحب. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جب مخصوص نشستیں جو ہیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل رہی ہیں تو انہوں نے اجلاس تو ظاہر ہے وہ تو نہیں بلانا ہوگا، کیونکہ سینٹ الیکشن آ رہا ہے، تو اس میں اس کی جب مخصوص نشستیں ملیں گی تو کافی ان کو نقصان ہوگا. گورنر نے اپوزیشن لیڈر کی سمپل ایک درخواست پہ، جس پہ کہ اراکین اسمبلی کے دستخط تک نہیں ہے،
اس پہ انہوں نے اجلاس طلب کیا ہے اور اسمبلی سیکرٹری کے پاس اس کو بھیج دیا ہے کہ آج کے دن 3 بجے وہ اجلاس بلاتے، لیکن وہ انہوں نے محکمہ قانون سے مشاورت مانگی، ان کی جانب سے تاحال اس قسم کی کسی قسم کا جواب نہیں ملا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ اجلاس بلاتے اور ان کی جو مخصوص نشستوں پہ خواتین حلف اٹھاتی تو سینٹ الیکشن کے جو نتائج تھے وہ بالکل اور یکسر مختلف ہوتے۔ اب اگر وہ اجلاس نہیں بلاتے سینٹ کے الیکشن کے پولنگ والے دن تک، اگر یہ اسمبلی کا اجلاس نہیں بلاتے تو مسئلہ یہ ہوگا کہ جو اپوزیشن ہے اگر وہ متحد نہیں ہے تو ان کو ایون ایک نشست بھی نہیں مل سکتی سینٹ کے انتخاب میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ریشو ہے، جو فارمولہ ہے، اس کے تحت وہ بڑھ جائے گا، اراکین کی جو مطلوبہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بڑھ جائے گی، اور اس کے مطابق جو جنرل نشستیں ہیں اور جو ٹیکنوکریٹ کی نشستیں ہیں وہ، اور جو ویمن کی نشستیں ہیں وہ ظاہر ہے ان کی سنی اتحاد کونسل کے حصے میں ہی آئے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر عدالت کی جانب سے اس قسم کی کوئی کارروائی ہوتی ہے اور ان کو حکم کیا جاتا ہے کہ وہ اجلاس بلا لیں، تو پھر بھی ایک اور مسئلہ درپیش ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کیا وہ ایک دن اجلاس بلا بھی لیتے ہیں تو، اور یہ 91 اراکین اس اجلاس میں شریک نہ ہوں، تو ایک معمولی ایک عمل سے، یعنی ایک ممبر رکن اسمبلی جو ہے وہ نشاندہی کر سکتا ہے کہ کورم پورا نہیں ہے، تو اجلاس فوری طور پر ملتوی کر دیا جائے گا، پھر بھی وہ حلف نہیں لے سکیں گے۔ تو یہ اب بال جو ہے یہ سنی اتحاد کونسل کے کورٹ میں ہے، اگر وہ چاہیں تو ان کو حلف اٹھانے دے سکتے ہیں، اگر نہ چاہیں تو ظاہر ہے پھر وہ حلف نہیں اٹھا سکتے، اور دن بھی بہت کم ہے، تو اس لیے پہلے تو یہ وہ نگران کر رہے ہیں، وہ لٹکا رہے ہیں۔ جی صحیح۔ حافظ احسان صاحب، آپ نے ساری گراؤنڈ سچویشن سن لی، آپ کو اندازہ ہو گیا۔ اب چونکہ خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں کے معاملے پر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی پشاور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر چکی ہے، لیکن جو اہم نقطہ بنگش نے اٹھایا کہ اگر کورم کا مسئلہ، کورم کی نشاندہی کر دیتے ہیں، پھر بھی مخصوص جو نشستوں کے اراکین ہیں وہ حلف نہیں اٹھا سکیں گے، تو 2 اپریل کو پی ٹی آئی آپ کو لگتا ہے کہ کامیاب ہو جائے گی لینڈ سلائیڈ وکٹری میں، اور کانسٹیٹیوشنلی اس سارے اجلاس بلانے اور نہ بلانے کے معاملے پہ سچویشن کیا ہے؟ دیکھیں، شاید کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 109، کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 127، 130، آرٹیکل 54 جو ہے وہ اس اسمبلی کے اجلاس پہ بات کرتا ہے، چاہے وہ آپ کی نیشنل اسمبلی کا ہو چاہے آپ کی پروونشل اسمبلی کا ہو، اور اس میں پرٹیکولرلی جو 109 آرٹیکل ہے وہ کہتا ہے کہ گورنر جو ہے وہ سیشن کو کسی وقت بھی کال کر سکتا ہے اور اس کو پروروگ بھی کر سکتا ہے۔ اب ان جو آرٹیکلز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہر جو پروونشل اسمبلی ہے اس نے اپنے رولز آف بزنس بنائے ہیں۔ اب ان رولز آف بزنس کا جو رول 3 ہے خیبر پختونخوا کے کنڈکٹ آف بزنس اسمبلی رولز 1988، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسپیکر بھی اجلاس بلا سکتا ہے اور گورنر بھی اجلاس بلا سکتا ہے۔ اب گورنر اگر اجلاس بلاتا ہے یا اسپیکر اگر اجلاس بلاتا ہے تو اس کو انٹیمیٹ کرنا جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے آپ کے اسپیکر اسمبلی کی ہے کہ وہ سب ممبرز کو بتائے کہ اجلاس طلب ہے، اور اس سارے ارینجمنٹس کو انشور کرے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن یا لا کے مطابق آئیں۔ اب اس ساری چیز کے اندر جو ابھی سامنے آئے ہے کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل پریویلیج تھا جو گورنر نے استعمال کیا، لیکن اس کانسٹیٹیوشنل پریویلیج کو ڈیویٹ کیا جا رہا ہے بائی دا کے پی کے اسمبلی، ان کے اسپیکر یا ان کے سیکرٹری، اور ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ انوالو ہے۔ اب اس کے 2 ہی آپشن ہیں، ایک اس کا آپشن یہ ہے کہ جس طرح اس ہائی کورٹ کے اندر معاملہ گیا ہے، ہائی کورٹ کو اس کا فیصلہ کر دینا چاہیے کہ کیا گورنر جو ہے وہ اجلاس بلا سکتا ہے، اور گورنر نے کس سچویشن کے اندر بلایا ہے۔ گورنر نے اجلاس اس وقت بلایا ہے کہ جب آپ ہی کے پشاور ہائی کورٹ کے 5 ممبرز بینچ نے اسپیشل سیٹس کے متعلق ایک فیصلہ دیا ہے، اور اس فیصلے کی روح سے سرٹن جو ممبر ہیں جن کی پرائیورٹی لسٹ آ گئی ہے انہوں نے اسمبلی کے اجلاس کے اندر آنا ہے، انہوں نے اوتھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ کے جو سینٹ کے 2 اپریل کے الیکشن ہے اس کے اندر انہوں نے اپنا رائٹ آف ووٹ ایکسرسائز کرنا ہے انٹل کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پشاور ہائی کورٹ کی اس ججمنٹ کو سسپینڈ نہ کرے۔ اب پشاور ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کو روکنے کے لیے جو ایک ایکسرسائز کی جا رہی ہے یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن ہے۔ اب اس کے 2 آپشن ہے، ایک آپشن اس کے اندر یہ ہے کہ ہائی
کورٹ جو ہے وہ امیڈیٹلی جو ہے اس کا فیصلہ کرے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آج یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز اب ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر جائیں تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کو صرف کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کی حد تک نہیں رہنا چاہیے بلکہ رسپانسبلٹی کو فکس کرنا چاہیے کہ اگر اس ساری ایکسرسائز کے اندر میلافائڈی ہے یا الٹیریئر موٹیو ہے, جو بھی آفس اس کے اندر انوالو ہے اس کو اس کے مطابق کانسٹیٹیوشن پنش دینا چاہیے. اور آپ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی پنش؟ بالکل وائلیشن کی پنش دینا چاہیے کہ جب آپ کا آرٹیکل 5 یا آرٹیکل 6 اس کے اندر انوالو ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کریں گے. اگر 2 اپریل کو سینٹ کے الیکشن کے معاملے پر پی ٹی آئی اپنا یہی اسٹانس جو آج ہے برقرار رکھتی ہے اور جو جن اراکین کو نوٹیفائی کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے انہیں حلف نہیں لینے دیتی, انہیں ووٹ کا حق نہیں دینے دیتی, کسی سٹیج پہ عدالت میں یہ معاملہ توہین عدالت کے معاملے میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے؟ وہ تو شاید اس کی کنٹینیوشن کے اندر آئے, لیکن ایک اور اس کا آپشن نکالا جا سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر پروونشل گورنمنٹ جو ہے یا اسپیکر یا جو آپ کا سیکرٹری اسمبلی جو ہے کانسٹیٹیوشن یا 1988 کی رولز کے اور ابھی جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اور وہ جو 2 اپریل کا پروسیس اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اب اس کے اندر ہونا چاہیے کہ گورنر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھنا چاہیے کہ آپ نے جو 2 اپریل کے الیکشن کروا رہے ہیں کے پی کے اندر ان کو پوسٹ پون کر دیں, چونکہ جو پروونشل اسمبلیز کے اندر آپ کے سینٹس کے الیکشن ہیں وہ ایک پروونس کا دوسرے پروونس سے ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اگر سندھ ہے تو اس کا اپنا ہوگا, بلوچستان ہے اس کا اپنا ہوگا, سرحد ہے اس کا اپنا ہوگا اور پنجاب اس کا اپنا ہوگا. کے پی کے انتخابات ملتوی ہوتے ہوئے بالکل ہونے چاہیے اس چیز کے اندر, پھر فیصلہ ہونا چاہیے نا. پھر چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی ڈیلے ہوگا کیونکہ ایک صوبے سے نمائندگی نہیں ہوگی. دیکھیں نا چیئرمین سینٹ کا تو بعد کی بات ہے نا, وہ تو بعد کی بات اس کے اندر آئے گا جب ریزلٹس نوٹیفائی آئے گا. اور اس پیریڈ کے اندر جو ہے پشاور ہائی کورٹ اس چیز کا فیصلہ کرے کہ کیا گورنر نے اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر اجلاس بلایا ہے جب سپیکر اس کو انٹینشنلی نہیں بلا رہا تو کیا گورنر بلا سکتا ہے, اور اگر گورنر بلا سکتا ہے تو اس پروسیس کو جو الیکشن کا ہے اس کو روکنا یا اوتھ سے روکنے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن یا وائلیشن ہے, اور اگر ہے تو اس کی رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے تاکہ یہ معاملہ آئندہ سے شاید کسی نہ کسی جگہ جا کے رکے. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اگر کسی جگہ ایز اے پرائم منسٹر بیٹھوں یا پریزیڈنٹ کے طور پہ بیٹھوں یا گورنر کے طور پہ بیٹھوں یا چیف منسٹر کے طور پہ بیٹھوں اور ہر وقت ہی ہم پولیٹیکل کنفیوژن یا کانسٹیٹیوشنل کنفیوژن کو کریٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. حافظ احسان صاحب نے بہت اہم نقطہ اٹھایا اور انہوں نے کہا رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے شیر افضل مروت صاحب. ذرا یہی سارے سوالات ان کے سامنے رکھیں گے, امریکی سازش کے بیانیے سے لے کے کے پی کے حالیہ بحران تک پاکستان تحریک انصاف کیا سمجھتی ہے, ان کے سامنے یہ سوال رکھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شیر افضل مروت صاحب خوش آمدید پروگرام میں. سب سے پہلا سوال امریکی سائفر سازش کے بیانیے کے معاملے پر جو امریکن کانگریس کی ہیئرنگ ہے اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ جو لابنگ فرمز ہائر کی, جو سارا کچھ کیا, سارا کچھ ویسٹ ہو گیا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے. ڈونلڈ لو سے یہ توقع تو نہیں کی جا سکتی ہے یا کسی بھی امریکن آفس بیئرر سے یا آفس ہولڈر سے کہ وہ آئیں اور کانگریشنل کمیٹی میں یہ بتا دیں کہ امریکہ کی حکومت دنیا کی کسی خطے میں واقع پاکستان جس کا نام پاکستان ہے اس میں حکومت گرا رہی ہے. ہمیشہ سے امریکن یہ کرتے آئے ہیں, لیکن ہمیشہ سے ان کی بیوروکریسی جو ہیں وہ ان کمیٹیوں کے سامنے جھوٹ بولتے آئی, اور پھر ضرورت سمجھی گئی تو 1996 میں اس جھوٹ کو روکنے کے لیے ایک ایکٹ آیا اور اس کا نام ہے فالس سٹیٹمنٹس اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ 1996, جس کے دفعہ 1001 کے تحت 1001 کے تحت جو بھی گورنمنٹ آفس ہولڈر کمیٹی کے سامنے غلط بیانی, ہاں, اور یہ اس لیے کہ کم و بیش گزشتہ جو 70 سالوں میں امریکہ کی کانگریشنل کمیٹیوں کے سامنے جو جھوٹ بولا گیا تھا اس کی تعداد جو تھی 36,000 سے ایکسیڈ کر گئی تھی. بالکل ٹھیک. ایک شخص آیا وہ یہ کہتا ڈونلڈ لو کہ ہاں ہم نے کیا ہے,
तवक्को ही नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक। जब ये अप्रोच शेर अफजल मरवत जैसे मरकजी रहनुमा की है तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या जरूरत थी लॉबिंग फर्म जाहिर करने की? आपने अपनी राय नहीं दी पार्टी को कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं मिलना में इससे, जो कुछ भी हम एक्सपेंस खर्च कर रहे हैं लॉबिंग फर्म्स को हायर करने की, गलत फैसला? नहीं, लेकिन क्या एविडेंस है कि हमने इस नैरेटिव के लिए लॉबिंग फर्म हायर की? सही। ये तो जब साइफर आया, सही, बेसिकली ये पीडीएम प्लस इलेक्शन कमीशन, इसको अब हम साइफर फोर्स कहने लगे हैं, क्योंकि ये साइफर से कहानी शुरू होती है। और अब जाके जब डोनाल्ड लू आया, जिसको मेन एक्यूजेशन है कि इसने ये थ्रेट भेजा है, तो वो आके अपनी लेजिस्लेचर की कमेटी के सामने ये कहता कि जी मैं ओन करता हूं, हमने ये दिया था। इसके बाद हुकूमत की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती? हुकूमत यूनाइटेड स्टेट्स की हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी का शिराज़ी भी कर जाता। सही, ठीक हो गया। तो ये तो बिल्कुल, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट आपके मुखालफीन का ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान में नैरेटिव ये है कि ये अमेरिकन साजिश या साइफर के तहत हुकूमत गिराई गई, और अमेरिका में नैरेटिव ये है कि ये हुकूमत गिराई। तो ये जरा डुअल किस्म का नैरेटिव। हमारा तो बड़ा ही क्लियर एक नैरेटिव है कि जो हमारी हुकूमत गिराई गई है ये ट्राइपार्टाइट अलायंस था। ओके, पाकिस्तान की, अमेरिका और कंड्यूट का किरदार अदा किया सऊदी अरब ने। सही। तो बहुत सख्त, मतलब जिसे कहते हैं इल्जामात बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा। क्या इल्जामात है? देयर इज एनी एविडेंस आपके पास? एविडेंस सबसे पहले साइफर, ओके, नंबर 1। साइफर तो हैं, अगर ना होता तो खान को सजा ना होती। बिल्कुल ठीक। अब साइफर आया है, साइफर को माना गया, साइफर पे डिमार्च किया गया। साइफर जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो उसके दौर में 2 दफा कमेटी के सामने पेश हुआ, तो लिहाजा साइफर की, लेकिन दोनों बार कमेटी में इंटरफेरेंस की बात हुई थी, साजिश की बात नहीं हुई। पहली बात तो साइफर की है ना, तो साइफर से किसी ने इनकार नहीं। तो साइफर क्या है? 2 लकीरें मैसेज है कि खान की हुकूमत को चलता कर दो और नताइज के लिए तैयार हो जाओ। सही। तो इसमें तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती है साजिश। यानी साजिश तो यही है कि अगर नहीं हटाते हो तो फिर जो है हमने आपका जीना अजीरन करना है। सही। तो लिहाजा साइफर का ये 2 लकीर स्टेटमेंट जो है, और खान ने यही किया कि आके कौम को बताया, वो कौम जिसकी वोट से वो हुकूमत बनी थी। अब आप ये कहते हैं कि आपकी हुकूमत, उस हुकूमत को बनाने में इत्तेहादियों का एक रोल था, उन इत्तेहादियों ने फैसला किया कि आपके साथ नहीं रहना। यानी साइफर के बाद, साइफर से पहले इत्तेहादी कौन थे? इत्तेहादी आप वही लोग थे जिनको आप इत्तेहादी बनाकर हुकूमत में लाए थे, चाहे वो एमक्यूएम थी, सरदार अख्तर मेंगल थे या बाप के अराकीन थे, तमाम लोग। गुजारिश ये है कि 20 लोटे किसने बनाए, वो भी उसी वक्त उनका ज़मीर जागा। बाप का जमात के, सुनिए ना जी, बाप का ज़मीर भी उसी वक्त। पाकिस्तान के सियासत के डायनामिक्स ही यही है। आज आप देख रहे हैं ना, वही टिपिकल हमारी पॉलिटिकल डायनामिक्स। एक दफा जिस तरफ जो है पानी जो है चढ़ने लगता है तो इलेक्शन कमीशन भी उधर, अदालतें भी उधर, ये ब्यूरोक्रेसी भी उधर। आजकल जो हमारे साथ हो रहा है 2 सालों में, तो आप ये समझते हैं कि ये इत्तेफाकी तौर पे हो रहा है? चलें ठीक है, 2 साल में आपने कहा कि गलत हो रहा है। 1 मिनट के लिए आपका ये आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं। आज के दिन की डेवलपमेंट, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा एक इजलास बुलाते हैं असेंबली का, आपकी हुकूमत नहीं मानती उसको। कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात में जो अदम एतमाद का मामला था, आप लोगों ने नहीं माना, एक रूलिंग आई कासिम सूरी की, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड किया और फिर अदम एतमाद पे वोटिंग हुई। तो फिर जिसे कहते हैं वो लड़ाई वाला जो माहौल है, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही पिछले 2 साल से बनाती हुई आ रही है। कुछ अपने भी तो सियासी गलत फैसले हैं मरवत साहब। पहली बात तो कासिम सूरी की रूलिंग को अंडू करने के लिए रात के 12 बजे अदालतें लगी, कभी तारीख में इस तरह हुआ है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लगाई सर, मैंने और आपने नहीं। तो चीफ जस्टिस वही चीफ जस्टिस है ना जिसको नून लीग जो है वो, उमर अत्ता बंदियाल, हाँ, जिसको नून लीग कहती थी कि गुड टू सी, आपने कहा। और उन्होंने कहा लेकिन यही एक गुड टू सी का है ना, कभी गुड किया है? यही उसने गुड किया, यही किया था कि 12 बजे अदालत खोल के, अगर वो अदालत ना खोलते तो शायद ही हुकूमत हमारी गिरती। और एज अ वकील आप समझते हैं कि वो अदालत ना खोलते, जो रूलिंग थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल थी? रूलिंग पार्लियामानी बिजनेस है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। आपने दूसरा सवाल किया कि गवर्नर केपी ने असेंबली बुलाई है, और आपने इल्जाम जो है, मेरा इल्जाम है, आप उसे काउंटर, मैं आपसे बस सवाल करता हूं कि गवर्नर बेशक बुलाए, लेकिन किस कानून के तहत बुलाई है, बस इसका जवाब आप दे दें।
سر گورنر نے اجلاس بلایا, وہ اپنے قانونی معاملات اگر ان کے اتنے آئیڈیل نہیں ہیں تو اختیار ہوگا تو بلائے گا نا. چیف منسٹر اختیار تو گورنر کے پاس اجلاس بلانے کا ہے. مطلب کس قانون کے تحت ہے؟ جب تک پرائم منسٹر گورنمنٹ آرٹیکل 109 کے تحت وہ پرائم منسٹر گورنمنٹ اس کو ایڈوائز کرے گی تو بلائے گا. پروونشل گورنمنٹ کی ایڈوائز کے بغیر وہ بالکل اجلاس نہیں بلا. یا ریکویزیشن ہوگی تو تھرو اسپیکر بلایا جائے گا. صحیح. گورنر کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے. تو پھر چیف منسٹر اس وقت گورنر خیبر پختونخوا سے ملاقات کیوں کر رہے ہیں جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں؟ اگر آپ اتنی ہی آئیڈیل اور قانونی پوزیشن پہ ہیں. ملاقات ایک علیحدہ امر ہے اور قانونی ایکسپلینیشن ایک علیحدہ سوچ ہے. ابھی گورنر یا کوئی بھی ڈگنیٹری کوئی ایک آئینی یا لیجسلیٹو اسمبلی کا اجلاس بلائے گی تو آئین کے تحت کوئی اختیار اس کے پاس ہوگا جو وہ ایکسرسائز کرے گا. جب سرے سے اس کے پاس اختیار نہیں ہے تو لہٰذا یہ اس کی بدنیتی ہے. وداؤٹ جورسڈکشن یہ کورم نان جوڑے سے وائڈ آرڈر ہیں قانون کی نظروں میں اجلاس بلانے کے لیے یا ریکویزیشن جمع ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں گورنر کا کوئی اختیار نہیں ہے؟ نہیں, میں تو نہیں, آئین یہ کہتا ہے نا. آئین کہتا ہے. اوکے, آپ کی آئین کی انٹرپریٹیشن یہ ہے. اگلا سوال آپ سے یہ کروں گا کہ اس وقت جو مخصوص اراکین کا معاملہ تھا, پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا سینٹ کے انتخابات سے قبل انہوں نے حلف اٹھانا ہے, تو کیا حکومت پابند نہیں ہے یا اسپیکر اسمبلی پابند نہیں ہے اجلاس بلانے کی؟ جب اجلاس بلایا جائے گا ہاں, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ ہماری صوبے میں آپ میں ڈکٹیشن دے کہ جی اب آپ کل ان کے حلف کرائیں. ڈکٹیشن نہیں, جو کچھ کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشنز آپ نے مثلا کس آئین کے تحت یہ آبلیگیشن ہیں کہ جو ہی ان کا نوٹیفیکیشن ہوگا تو فوراً 24 گھنٹے کے اندر اجلاس بلایا جائے گا یا 48 گھنٹوں میں. یہ ثوابدید ہے. ثوابدید ہے اسپیکر کی. اسپیکر جب بلائے گا. اور یہ سارا اجلاس آپ 2 اپریل کے بعد بلانا چاہتے ہیں؟ نہیں, لازماً ووٹنگ ہوگی سینٹ کے لیے تو اس کے لیے اجلاس بلایا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کو بھی آپ ہمارے نیریٹو کو سمجھنے کی کوشش کریں, سمجھائیں سر. یہ جو ریزرو سیٹس ہیں, یہ ریزرو سیٹس جو ہیں ووٹرز ووٹ دیتے ہیں پارٹی کو, اور جو ان کی مجموعی عددی تعداد ایوان میں آتی ہیں اسی بنیاد پہ ریزرو سیٹ اس پارٹی کو ملتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ ڈالا, آرٹیکل 51 یہی کہتا ہے, اور اس عددی تعداد پہ جو سیٹس آنی تھی وہ پی ٹی آئی کے لیے تھی. الیکشن کمیشن نے کیا مہربانی کی, انہوں نے کہا کہ جو ووٹ پی ٹی آئی کے لیے ریزرو سیٹ کے لیے پڑی ہے وہ نون کو دے دو. سر یہاں پر ایک 2 سوال. آپ نے کہا پی ٹی آئی کے لیے آپ کے تمام اراکین آزاد حیثیت سے لڑے, سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا, الیکشن کمیشن نے اس کو نہیں مانا, آپ پشاور ہائی کورٹ گئے, وہاں سے بھی آپ کو ریلیف نہیں ملا, ملک کی ایک صوبے کی عدالت ریلیف نہیں دے رہی, تو کیسے انہیں پی ٹی آئی تسلیم کر لیا جائے؟ نہیں تو کسی عدالت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ ان کو حلف دیں. وہ حکم ابھی تک نہیں دیا, لیکن اس وقت کے سٹیٹس پر پشاور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس آسپیکٹ کو ایڈریس کیا ہے. آپ نے وہ فیصلہ پڑھا؟ میں اسٹوڈنٹ آف لا نہیں ہوں, اس لیے وہ فیصلہ ابھی تک آیا ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ بدیو نظر میں یہ لگتا ہے, دیکھیں ایک اس مقدمے کا رخ یہ ہے کہ وہ ہمیں نہ دے, اور دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ اگر ہمیں نہیں ملتے ہیں تو کس لا کے تحت ان کو جا رہے ہیں. صحیح. اس کا آپ کہتے ہیں ڈیفائن ہونا بھی رہتا ہے. قطعاً اگر ہمیں نہیں دیتے ہیں سیٹیں خالی رہیں گی, لیکن کسی کو دی نہیں جا سکتی ہے. ٹھیک, یہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے, لیکن بظاہر یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو نہیں ملیں گی تو جو دوسری جماعتیں ان کو ملیں گی. الیکشن لاز ووٹ ہمارے لیے پڑا تھا. سر انڈیپینڈنٹ اراکین تھے سارے, آپ اس کو ان کو انڈیپینڈنٹ کہیں, لیکن سر قانون کے تحت جو نامینیشنز جمع ہوئے وہاں وہ انڈیپینڈنٹ میں آپ کو عرض کروں نا, ان انڈیپینڈنٹ کی جو مجموعی تعداد جب ایوان کے اندر ہوتی ہے, آپ ان کو انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں, پارٹی کہتے ہیں, جو بھی, لیکن ہماری 92 کی جو انڈیپینڈنٹ کی تعداد تھی ان کی عددی اکثریت یا جو ان کا مجموعہ ہے, اس پہ ریزرو سیٹوں کا تعین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن جب تک اسے کوئی عدالت ویلیڈیٹ نہیں کرتی, میں اور آپ تو اسے آرگیومنٹ کی حد تک ایک دوسرے کو منا سکتے ہیں قانون کے تحت. 10 سال بعد اگلا سوال سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنے کا جو فیصلہ تھا, آپ نے اس پر تنقید کی, بیرسٹر گور نے کہا نہیں ٹھیک تھا, تو اس پہ ڈسپیوٹ کہاں پہ؟ نہیں, میں نے تو تنقید اس پہ نہیں کی کہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنا غلط فیصلہ ہے. میں نے تو وحدت المسلمین کو نہ جوائن کرنے پر. اچھا, آپ نے اس کو کہا اور انہوں نے کہا کہ یہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ میرے بیان کو آپ سن لے دوبارہ. جی, وہ میں نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں بات کی تھی. صحیح. اور میں نے 2 باتیں جو کی تھی اس کو آؤٹ آف دا کنٹیکسٹ, یہ اب اس کا کنٹیکسٹ اگر کلیئر کر دیں. واضح طور پہ میں کئی دفعہ یہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ وحدت المسلمین میں شمولیت
ہونی چاہیے تھی جس سے شاید ہم اپنی سیٹیں بچا سکتے تھے، اور یہ نہ جوائن کرنا غلط فیصلہ ہے، تو لوگوں نے اس کا کانسیکوینشل فیصلہ جو ہے اس کو غلط قرار دیا سنی اتحاد کونسل کو، جو کہ بیسیکلی میں تو خود سنی اتحاد کونسل کا MNA ہوں، اور ہم نے خان کی اجازت سے جوائن کیا جب وہ شمولیت کا فیصلہ ترک کیا گیا۔ آپ نے کوئی قانونی نقطہ سوچ کر کہا تھا کہ وحدت مسلمین پر جانا ہے، یا آپ کا ایک اوپینین تھا؟ نہیں، میری ذاتی رائے تھی، یہ تو کوئی پارٹی کا نیریٹو میں نے نہیں بیان نہیں، میں کہہ رہا ہوں کوئی قانونی نقطہ اس میں تھا کہ ان کی چیزیں پوری ہیں، اس ذریعے سے ہمیں یہ مخصوص میں یہ سمجھتا تھا۔ بہرحال ضروری نہیں ہے کہ دیگر دوست میری رائے سے اتفاق کریں، اس وقت بھی میں نے انسسٹ کیا تھا کہ وحدت المسلمین کو جوائن کرنا چاہیے۔ صحیح، اس کا اب جو بھی نقصان ہے اس وقت ہو چکا ہے۔ احتجاجی تحریک کا آج فیصلہ ہو چکا ہے، کون لیڈ کریں گے؟ مختلف شہروں میں شیر افضل مروت لیڈ کریں گے، مختلف میں بیرسٹر گور، یا پھر متفقہ طور پہ لیڈ کریں گے؟ فی الحال تو 30 مارچ کو جلسہ ہے اسلام آباد میں، اس کو میں لیڈ کر رہا ہوں۔ اجازت لے لی آپ نے ڈسٹرکٹ؟ اس کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ہم نے درخواست دی تھی، اور آج ان کی میعاد ایکسپائر ہو گئی ہے، جو ہائی کورٹ نے ان کو میعاد دی تھی، انہوں نے ہمیں کوئی فیصلہ نہیں دیا، ڈپٹی کمشنر نے، وہ پابند تھا، تو ہم ڈپٹی کمشنر کے خلاف جو ہیں توہین عدالت کی درخواست دائر کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ صحیح، کیونکہ ان کو 2 دن کا ٹائم دیا ہائی کورٹ نے، 30 مارچ پہلے 23 مارچ کو ہم کرنا چاہتے تھے، ڈی سی صاحب کی وجہ سے ہم نہ کر سکے، اب ہم نے 30 پہ رکھ دیا، 30 پہ اب وہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے ہائی کورٹ کو بتا دے، اور یہ اس حالت میں توہین عدالت کا ارتکاب کر رہے ہیں جب آلریڈی ان کی ایک سزا سسپینڈ ہوئی ہے، اور توہین عدالت میں جو ہیں وہ کنوکٹ ہو چکے ہیں۔ صحیح، اگر یہ اجازت بھی نہیں ملتی تو اس احتجاجی تحریک کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ابتدا 30 مارچ سے ہی ہے۔ نہیں، احتجاج نہیں، ابتدا تو ہم پہلے کر چکے ہیں، یہ چوتھا ایونٹ ہوگا الیکشن کے بعد۔ صحیح، اور وہ سابقہ جو 3 ایونٹ تھے ان کی ہمیں کوئی اجازت نہیں ملی تھی، ہم نے عوامی زور پہ کیے اور پھر بھی کریں گے، اور دوبارہ عوامی زور پہ کریں گے۔ کیوں نہ کریں، ہمارا ملک ہے، آرٹیکل 16 ہمیں حق دیتا ہے، اور یہ مریں گے، یہ پرچے کریں گے نا۔ ابھی 3 واقعات کی ان کے ہم مجھ پہ پرچے کیے، کریں، بڑے شوق سے کریں، لیکن جب ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں عوام ہوگی پھر ان کی مجال ہی نہیں ہے۔ اس احتجاجی تحریک کا ہدف یہ ہے کہ حکومت کو جلد سے جلد گھر بھیجا جائے؟ نہیں، حکومت کو نہیں، اس کا مقصد صرف 2 فولڈ ہے۔ نمبر 1، خان جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ جیل میں ہیں، صحیح، اور سیاسی قوتوں نے ان کو رکھا ہوا ہے، صحیح، ان کی رہائی، اور دوسرا جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، اس مینڈیٹ کے لیے الیکشن پروسیس کا آڈٹ، صحیح، یہ 2 ہمارے۔ اور آڈٹ سپریم کورٹ کرے، کون کرے؟ کوئی بھی ایک مستند سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے؟ سپریم کورٹ، دیکھیے سپریم کورٹ پہ اعتماد ایک ہماری ایپیکس کورٹ ہے ملک کی، ہم چاہے یا نہ چاہیں ہم نے ان کے پاس جانا ہوتا ہے، تو لہٰذا سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے، اور سپریم کورٹ اگر اس کو سمجھتی ہیں، دیکھیں پٹیشن ہم نے کی تھی، میں نے خود پٹیشن دائر کی تھی کہ یہ حلف سے روکا جائے فیڈرل گورنمنٹ کو اور پنجاب میں حکومت کو، وہ ہمارا کیس ہی ابھی تک نہیں لگا ہے۔ بالکل ٹھیک، لیکن اگر سپریم کورٹ ضرورت سمجھتی ہے کہ ملک کی بہتری اور ملک کی مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو اتنا بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے حکومت کی لیجیٹیمیسی پہ، اس کو ریزالو کرنے پہ سپریم کورٹ 3 یا 4 ایام خرچ ہوں گے۔ صحیح، پورے الیکشن پروسیس کو ان متداویہ یا متنازع سیٹوں پہ جو انہوں نے فارم 47 کے تحت ہم سے عطیائی ہے، ان کے آڈٹ کرنے پہ صرف 4 دن لگیں گے۔ صحیح، تو اگر جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں چوری کیا ہے مینڈیٹ، تو وہ آئیں دودھ کا۔ بالکل آپ کا اخلاقی پوائنٹ ہے، لیکن آپ نے جو بات کی سیاسی جو آپ کی تحریک ہے 2 پوائنٹس پر ہے۔ ابتدائی پوائنٹ یہ آپ نے کہا کہ خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ہے۔ خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ایم پی او کے آرڈر کے تحت نہیں ہے، 2 عدالتی فیصلوں میں انہیں سزا ہو چکی ہے۔ حکومت کو آپ کل بھی گھر بھجوا دیں، جب تک کوئی سپیریئر کورٹ، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ان فیصلوں کو ختم نہیں کرتی، اس وقت تک خان صاحب جو ہے جیل سے باہر نہیں آ سکتے۔ عدالتیں بھی ایسے وقت میں وہی تالیاں بجاتی ہیں جس طرح آپ نے دیکھا نواز شریف کے دونوں بیٹے آئے 1 ہفتے کے اندر، حاضری بھی ہو گئی، ہتھکڑیاں نہیں لگی، بری بھی ہو گئے۔ نواز شریف آئے، ہتھکڑیاں نہیں لگی، بری ہو گئے۔ شہباز شریف جو ہیں 13 کیسز میں بری ہو گئے۔ پی ایم ایل این کی تمام قیادت بری ہو گئی، اور یہی عدالتیں کر رہی ہیں۔ اب خان صاحب جو ہیں 2 نہیں 3 کیسوں میں سزا یافتہ ہیں موجودہ وقت میں۔ صحیح، کن کیسز میں؟ سائفر کیس میں، توشہ خانہ کیس میں، اور عدت کیس میں۔ یہ جو کیسز ہیں، میں چونکہ ان میں وکیل رہا ہوں،
وہ قانون کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ ایک مذاق کیا ان ٹرائل ججوں نے، جس بونڈے انداز میں انہوں نے ٹرائل کنکلوڈ کیے. 18 دن کے اندر انہوں نے سائفر کے ٹرائل کنکلوڈ کیے. اس میں خان کی آزری، نقولات، فرد جرم، 25 گواہان کا ہونا. آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی پروسیس، ڈیو پروسیس فالو ڈیو پروسیس نہیں، لیکن ریلیف ہائی کورٹ سے جب تک نہیں ملے گا تب تک تو سزا رہے گی. دیکھیں، میں آپ کی بات درست ہے، قانوناً تو یہی ہوتا ہے کہ کوئی ہائی کورٹ ہی فیصلہ کرتی ہے. یہی ہائی کورٹ جس نے نواز شریف کے فیصلے کیے. کسی سیاسی نقطے پر کسی بھی جو اس وقت حکومتی اتحاد ہے، آپ اگر کل کو اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس راستہ عدم اعتماد ہے. عدم اعتماد کا نمبر پورا کرنے کے لیے جن پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ان کے ساتھ آپ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں تو پولیٹیکل چینج لائیں گے کہاں سے؟ پولیٹیکل چینج بھی آئے گا. جن قوتوں کے توفیل پی ایم ایل این اقتدار پہ بیٹھی ہے، یہ اس کی اپنی کوئی کارکردگی نہیں ہے. یہ ہار چکے ہیں 17 سیٹوں پہ انہوں نے. سر لیکن جو ابھی کا نمبر گیم ہے پولیٹیکل چینج تو عدم اعتماد کے سوا، آپ خود ماشاءاللہ سے ایم این اے ہیں، اس پارلیمان کے رکن ہیں، عدم اعتماد کے علاوہ کوئی اور آئینی اور قانونی راستہ مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم نظر نہیں آتا. بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. آپ کو کوئی اور راستہ؟ عدم اعتماد نہیں، یہ جو میٹرز ہیں ہمارے جس میں ہم نے لیجیٹیمیسی کویسچن کی ہے گورنمنٹ کے اور الیکشن پروسیس کو اور الیکشن کے آڈٹ کا مطالبہ کیا ہے. سپریم کورٹ اگر اس کو ایگزامن کر کے تو یہ حکومت کدھر رہتی ہے؟ آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت حکومت ختم ہوگی؟ سپریم کورٹ صرف الیکشن آڈٹ کروا دیں، انف دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. صحیح. تو یہ ضروری تو نہیں ہے عدم اعتماد ہو. صحیح. عدم اعتماد کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی لیجیٹیمیسی کو ہم نے کویسچن کیا ہوا ہے. صحیح. اور پھر اس کی لیجیٹیمیسی کو کویسچن کرنے کے ساتھ ساتھ پارلیمان کا حصہ بھی ہے. نہیں، میں نے تو حکومت کی لیجیٹیمیسی کو. پارلیمان آپ کہتے ہیں چلتے رہنی چاہیے؟ نہیں، پارلیمان کو تو ہم نے کویسچن نہیں کیا ہے. پارلیمان میں آئے ہوئے 80 تا 85 اجنبیوں کو ہم نے کویسچن کیا ہوا ہے. صحیح. جو ایم این ایز نہیں ہے. صحیح. اور ایم این ایز کی نشستوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے بڑا مذاق اور جرم آئین کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. جو پی ایم ایل این نے کیا، جو ان کے سہولت کاروں نے کیا پاکستان کے ساتھ، آئین کے ساتھ، کہ جب صدی کا بڑا انقلاب آیا اور اتنے 2/3 میجارٹی سے زیادہ جو مینڈیٹ دیا ان کا انہوں نے یہ اشر کر دیا. ناصرین، شیر افضل مروت ہمارے ساتھ تھے. آج جو امریکن کانگریس کے معاملات تھے اور جو خیبر پختونخوا کی سچویشن تھی اور جو قانونی جنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس پر اپنی رائے ہمارے سامنے رکھی. اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.